बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि असद कैसर साहब ने वजीर आला केपी को अब क्या मशवरा दिया है और कौन सी सियासत है जिसका वो आगाज करने जा रहे हैं और कौन कौन से लोग हैं जिनको उन्होंने दरख्वास्त दे दी है कि आए हमारा साथ दें। इसके अलावा आज आसवा भुट्टो साहिबा जो है बिला मुकाबला जीत गई। वो स्टोरी क्या है कि उसके अंदर जो उनके मुकाबल पीटीआई के कैंडिडेट थे उनके साथ 2 दिन पहले क्या हुआ, जिसके नतीजे में वो बिला मुकाबला जीते हैं। और वो पानी जो हम पीते हैं वो पार्लियामेंटेरियन नहीं पी सकते। उस हवाले से कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जब वजीर आला पंजाब साहिबा टिक टाक बना रही थी, तस्वीरें बना रही थी, मीटिंग्स कर रही थी, शो शप शपा कर रही थी, उस दौरान उनके पंजाब की पुलिस क्या काम कर रही थी, इस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले उस सर्वे की बात करते हैं जिसके मुताबिक पाकिस्तानियों को जमहूरी निज़ाम पर एतमाद नहीं रहा। कुछ अर्सा पहले जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसने हमें डेमोक्रेसी के इंडेक्स से निकाल दिया था, हाइब्रिड रजीम में भी रखा था, बल्कि अथॉरिटेरियन रजीम में उन्होंने हमें शामिल कर दिया था। तो वहां से ही हमारी जमहूरियत का जनाजा निकलना शुरू हो गया था, जिसका बेहतरीन इंतकाम आके का जनाब आसफ अली जरदारी साहब ने भी लिया जमहूरियत से, और जो 3 सूबों में हुकूमतें बनी है उन्होंने भी लिया। मैंडेट किसी और को दिया गया था, हुकूमतें किसी और की बन गई। अल्लाह का काफी फजल हुआ। इस सर्वे के मुताबिक, ये सर्वे जो है उसमें सवाल किया गया कि जमहूरियत बेहतरीन निज़ाम है या नहीं। इस सवाल के जवाब में पाकिस्तानियों की राय तकसीम है। तो गैलप का ये सर्वे है, अवामी आरा जानने वाले गैलप ने पाकिस्तान समेत दुनिया के 44 ममालिक में किया गया सर्वे जारी किया है। यानी कि पाकिस्तान समेत दुनिया के 44 कंट्रीज में यह सर्वे किया गया कि जमहूरियत पर यकीन है, जमहूरी निज़ाम जो है वो अवाम के लिए बेहतर है या नहीं। तो इस पर सर्वे के मुताबिक 38% पाकिस्तानियों ने तमाम खामियों के बावजूद जमहूरियत को बेहतरीन निज़ाम कहा, जबकि 38% ने इसकी मुखालफत भी की। सर्वे में कहा गया है कि पाकिस्तानियों के जमहूरी निज़ाम पर एतमाद में बतदरीज कमी देखी जा रही है। तो जो 22 माह से इस मुल्क में हो रहा है, कौन है जिसको जमहूरियत पर यकीन हो? उन्हें, जिन्होंने निकल के वोट दिया, जिन्होंने एतमाद किया कि हमारे पास एक ऐसी जमात है जो जमहूरी इक़्तिदार की बका की जामिन है, जो हमारे वोट की बेहतरीन हकदार है। हुआ क्या, 8 फरवरी को इलेक्शन होता है, 9 फरवरी को इलेक्शन होता है कहीं और, फॉर्म 45 गायब हो जाते हैं, फॉर्म 45 लोगों के हाथ में रह जाते हैं, उन पर नैले पर दैला मारा जाता है, जमहूरियत के ऊपर तमाचा मारा जाता है फॉर्म 47 से। फॉर्म 47 की बुनियाद पर पंजाब में हुकूमत बना दी जाती है, वफाक में हुकूमत बन जाती है, जनाब सिंध और बलोचिस्तान में भी हुकूमत बन जाती है। तमाम बेहतरीन ओहदों पर कब्जा हो जाता है फॉर्म 47 की बुनियाद पर। तो इस सर्वे में क्या हुआ, 2005 में 67%, 2014 में 73% और हालिया सर्वे में सिर्फ 38% ने जमहूरियत की हिमायत की। यानी कि लोग काफ़ी हद तक बातिल हो चुके हैं कि हम वोट देते हैं, हमारा वोट चोरी हो जाता है। दुनिया के 44 ममालिक में जमहूरी निज़ाम पर अदम एतमाद का इजहार करने वालों में भी पाकिस्तानी सरफहरिस्त नजर आए। इस सवाल पर कि पाकिस्तान में अवाम की हुक्मरानी है, 66% पाकिस्तानी ने इख्तलाफ किया, जबकि सिर्फ 20% ने अवाम की हुक्मरानी होने का कहा। अवाम की हुक्मरानी ना होने का कहने वालों में 69% खवातीन और 63% मर्द नाज़रीन। यानी कि माशाल्लाह से हमारी सोसाइटी में खवातीन की सियासी बसीरत हमसे बहुत बेहतर हो चुकी है, मर्द पीछे रह गए और खवातीन ने बेहतरीन सियासी बसीरत का मुजाहरा किया। जो लोग बताते हैं हालिया वोटर्स में जो ज़्यादा तादाद थी वो खवातीन वोटर्स की थी, उन्होंने मेजर तब्दीली लाई इस मुल्क में। उन्होंने पीटीआई को इतने वोट डाले कि लोग देखते रह गए। इसके अलावा जो 63% मर्द नजर आए उनमें भी ज्यादा जवान लोग थे। मुल्क में इंतखाबात के आज़ादाना और मुनसफाना होने पर भी 45% पाकिस्तानियों ने शक व शुबात का इजहार किया। अलबत्ता 28% मुल्क में इंतखाबात को शफा, ये वही होंगे 28% जो वही बिरयानी वाले, उनको होगा इस पर एतमाद। इसके अलावा तो सब अपना मैंडेट जो है वो ढूंढ रहे हैं कि हमने वोट किसे दिया था और हो क्या गया। इस दौरान जो है जनाब एक तनकीद होती है पीटीआई के, एक स्टोरी तो मैंने डांडला साहब की इससे पहले की है पिछली वीडियो में, उस पर जनाब जनरल सेक्रेटरी और पंजाब के सदर जो हैं पीटीआई के, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट आया, उन्होंने भी एक वजाहत दी। जो बैरिस्टर गौहर साहब और डॉक्टर शहबाज गिल के दरमियान इख्तलाफ हुआ है ट्विटर पर, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। इस वीडियो में आपको बताता चलूं कि सोशल मीडिया पर तनकीद, पीटीआई ने पीपी
93 سے نامزد امیدوار سے ٹکٹ واپس لیجیے، افضل ڈانڈلا صاحب سے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ضمنی الیکشن کے لیے پنجاب اسمبلی کے حلقے پی پی 93 بکر سے محمد افضل خان کا ٹکٹ منسوخ کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر نے کہا کہ سوشل میڈیا پر تنقید کے بعد محمد افضل خان کا ٹکٹ منسوخ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بکر کے مقامی نمائندوں اور قیادت کے اصرار پر افضل ڈانڈلا کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب ان کا کہنا تھا کہ مجموعی رائے ان کے خلاف ہے تو تنظیم کو اس معاملے پر مکمل اختیار دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جناب ان اہم دو موضوعات کی بات کر لیتے ہیں، اس پر بھی میں آتا ہوں۔ جو بی بی آصفہ جیتی ہے نا N207 سے الیکشن، وہ کیا گیم ڈلی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، بلا مقابلہ کیسے وہ جیت کے آئی ہیں، کیوں اتنی خوشی منائی جا رہی ہے، اور میڈیا میں اس وقت بڑا اچڑا کے ان کی مقبولیت کی خبریں چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا پنجاب کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد وفاق میں آتے ہیں، جہاں جو ہم پانی پیتے ہیں ہمارے حکمران نہیں پی سکتے، ان کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ڈائریا ہو جاتا ہے۔ پنجاب میں جب ہماری وزیر اعلیٰ محترمہ جناب مریم نواز صاحبہ ٹک ٹاک بنانے میں، شبشبہ دکھانے میں، ویڈیو بنانے میں، اینگلنگ میں مصروف تھی، اس وقت پنجاب پولیس کے 200 سے زائد افسران اہلکاروں کی منشیات فروشوں کے لیے سہولت کاری کا انکشاف ہوتا ہے۔ جب آپ جبر پر، جب آپ جعلی 2 نمبری کر کے حکمران بنیں گے، ان کو آپ نے استعمال کیا بھائیوں کو پہلے کہ پی ٹی آئی کو لتاڑ دے، توڑ دے، جو جوڑ ان کا توڑنا ہے توڑ دے، جو لوٹنا ہے لوٹ لیں، جو دیوار گرانی ہے گرا دے، جو گیٹ پھلانگنا ہے پھلانگ دے، جو لوٹنا ہے لوٹ لے۔ کسی بیٹی کا جہیز لوٹنا ہے تو لوٹ لیں بھائی۔ میاں اسلم اقبال صاحب کا ثبوت سامنے پڑا ہے، عباد فاروق صاحب کے بیٹے کی جان گئی، اس سے پہلے لاہور میں ایک بچے کے والد کی جان گئی تھی، جن کی بہنوں کے بارے میں نازیبہ گفتگو فرمائی تھی جناب پنجاب پولیس کے کچھ اہلکاروں نے۔ اب جب ان سے آپ نے 2 نمبری کروائی 22 ماہ، تو ہونا تو یہی ہے، ادارے کا ہونا ہے بیڑا غرق۔ اس کو اگر آپ ایمانداری سے چلاتے، وہ اپنی مرضی سے میرٹ پر قانون کے مطابق کام کر رہے ہوتے، تو یہ چیزیں تو سامنے نہ آتی۔ یہ تو ابھی پہلا بارش کا قطرہ ہے، یہ پہلا دیگ میں سے دانا ہے جو سامنے آیا۔ ابھی تو بہت سی چیزیں ہوں گی۔ جو کرائم ریٹ ہے اس وقت ملک میں، آپ اس وقت کوئی بھی ٹی وی چینل اگر لگا کے دیکھیں، قتل و غارت، فائرنگ کا واقعہ، قتل و غارت، ڈکیتی، اس کے علاوہ تیسری چیز آپ کو نہیں نظر آ رہی۔ آپ نے ٹوبہ ٹیک سنگھ کی خبریں سنی ہوں گی، وہاں پر 22 سالہ ماریا کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے علاوہ آج گجرانوالہ میں چچا چچی نے اپنے 7 سال کے بھتیجے کے ساتھ جو کیا، 2 سالہ اپنے بھتیجے سکلین کے ساتھ کیا، وہ دل دہلا لینے والی چیزیں۔ یہ ابھی چیزیں اللہ معاف کرے، ہمارے ملک پر اللہ پاک رحم فرمائے، سوسائٹی متحمل نہیں ہے۔ جو سوسائٹی کا حال ہو چکا ہے، اب یہ قتل و غارت اور ایک دوسرے کو جان سے مارنے کی چیزیں بالکل قابل برداشت نہیں ہیں۔ جن نے قانون نافذ کرنا وہ کیا کر رہے ہیں؟ پنجاب میں 200 سے زائد پولیس افسران اور اہلکاروں نے منشیات فروشوں کے سہولت کار ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پنجاب پولیس کی سرولنس برانچ کی تیار کردہ رپورٹ اعلی حکام کو بھجوا دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق لاہور سمیت صوبے کے 10 اضلاع کے 234 پولیس افسران اور اہلکاروں کے نام اس رپورٹ میں شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لاہور کے 30 پولیس اہلکار منشیات فروش کے سہولت کار اور 35 مقدمات درج ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ فیصل آباد کے 62 پولیس ملازمین منشیات فروشی کی سہولت کاری میں ملوث پائے گئے ہیں، اور منشیات فروشی میں ملوث اہلکار بطور سب انسپیکٹر مختلف تھانوں میں تعینات ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مختلف تھانوں کے اے ایس آئی، کانسٹیبل اور ڈرائیور بھی منشیات فروشی میں ملوث ہیں۔ منشیات فروشی کی سہولت کاری میں ملوث 2 اہلکار جیل میں ہیں۔ حکام نے بتایا کہ پولیس اہلکاروں کے متعلقہ منشیات فروش گینگز کی تفصیل بھی رپورٹ میں شامل ہے، جبکہ چرس، ہیروئن، آئس اور کرسٹل پاؤڈر جیسے نشے کی تفصیلات بھی رپورٹ کا حصہ بنائی گئی ہیں۔ تو ہم نے اپنے صوبے کا حکومت بنانے کے لیے کیا حال کر دیا ہے۔ پہلے تو دیواریں پھلانگی جاتی تھی، جہیز لوٹا جاتا تھا، اب جو اس نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، نشے پر لگایا جا رہا ہے، اس کی سپلائی میں بھی ہمارے اپنے ہی دوست جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جی کہ جو پانی ہم پیتے ہیں،
نارمل پاکستانی جو پانی پیتا ہے، کئی آدھے سے زیادہ پاکستان کو تو صاف پانی کی سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ لاہور کی رپورٹس دیکھ لیں، فیصل آباد جو پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے وہاں دیکھ لیں، یرکان کے کتنے مریض آ رہے ہیں، اور لاہور کے پانی کو بھی قابل جو ہوتا ہے نا پینے کا، وہ اس کی رپورٹ ہے بڑی اس طرح کی کہ قابل استعمال پانی نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جی، خبر سنیں، سر دنیا ملک کی پارلیمنٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جن کو آپ نے ووٹ دیا تو وہ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اکثر، جو آپ کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کے آئے، اب ان کے نخرے دیکھیں۔ ملک کی پارلیمنٹ کے ارکان کے لیے بھی پینے کا پانی غیر محفوظ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پاکستان کونسل برائے تحقیق آبی وسائل نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو مراسلہ بھیج دیا، جس میں پارلیمنٹ ہاؤس اور لاجز میں پینے کا پانی سخت صحت کے لیے نقصان دہ قرار دیا گیا۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ سیمی واٹر ٹیسٹنگ رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ ہاؤس اور لاجز کا پانی آلودہ پایا گیا۔ رپورٹ میں واٹر کولر، اوور ہیڈ ٹینک اور نلکے سے لیے گئے نمونوں کا پانی بھی غیر محفوظ قرار دیا گیا۔ ان میں سے کون پیتا ہوگا ویسے یہ پانی؟ یہ تو منرل واٹر والی پود نہیں ہے، یہ پانی تو ہم پاکستانی پیتے ہیں، جنہیں اکثر علاقوں میں تو دستیاب بھی نہیں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ لاجز میں 3 بلاک سے ٹینکوں کا پانی قابل استعمال نہیں، جبکہ پارلیمنٹ لاجز میں صرف مین فلٹریشن پلانٹ کا پانی محفوظ پایا گیا۔ تو میں اتنا خزانہ بھرا ہوا ہے، انہیں چاہیے کہ یہ منرل واٹر ہر ایک کو سپلائی کر دیں۔ کیوں فلٹر پہ آپ پیسے ضائع کرتے ہیں؟ کیوں یہ پیتے ہیں فلٹر کا پانی؟ نہیں۔ رپورٹ کے مطابق پی سی آر ڈبلیو آر نے پارلیمنٹ ہاؤس کے ڈپٹی اسپیکر رومز میں سے 6 اور لاجز کے 4 مقامات سے پانی کے سیمپلز لیے، تاہم 10 نمونوں میں سے 1 سیمپل پینے کے قابل پایا گیا، 9 نمونوں کا پانی آلودہ پایا گیا۔ تو ہمارے حکمران دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اپنا صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی صحت کا خیال کیا کریں، منرل واٹر نہ صحیح تو پانی ابال کے پی لیا کریں۔ اب آتے ہیں اس مشورے کی طرف جو وزیر اعلیٰ کے پی کو دیا گیا ہے سابق اسپیکر جناب اسد قیصر صاحب کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کو چاہیے کہ فوراً وفاق کے ساتھ رابطے منقطع کر دیں۔ وہ جو کل آپ نے فوٹیج دیکھی تھی جفیاں ڈالنے کی محسن نقوی کے ساتھ، ایسے سین نہ آئے۔ وہ جو تصویر آپ نے دیکھی تھی وزیر اعظم کے ساتھ، وہ نہ آئے اب دوبارہ۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم مزاحمت کریں گے، ملک کے ڈاکٹرز، ٹیچرز، اسٹوڈنٹس، وکلاء سب سے انہوں نے درخواست کیا کہ ہم ملک کی سب سے بڑی احتجاجی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو آئیں ہمارا ساتھ دیں۔ تو دیکھتے ہیں کب پی ٹی آئی کال دیتی ہے۔ 6 اپریل کو تو اسلام آباد میں انہوں نے کال دی ہوئی ہے جلسے کی، اس کے بعد دیکھتے ہیں وہ جلسہ کتنا کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ عمران خان کے بغیر ایک جلسہ ابھی تک ہوا ہے، وہ پشاور والا، وہاں پر حکومت تھی تو ان کے ناقد کہہ رہے ہیں کیونکہ حکومتی وسائل استعمال ہوئے ہیں تو اس لیے وہ جلسہ کامیاب ہوا۔ اب دیکھیں اسلام آباد میں پی ٹی آئی اپنا رنگ جمانے میں کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ تو خبر سنیے جو ہر چینل پر چل رہی ہے جناب، این اے 207 پر پی پی امیدوار آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ کامیاب قرار۔ یہ سیٹ جیتی تھی آصف علی زرداری صاحب نے، وہ صدر بنے، انہوں نے وہ سیٹ چھوڑ دی۔ اب وہاں سے ان کی دختر نیک اختر جو ہیں وہ بلا مقابلہ جیت گئی۔ قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 207 سے پیپلز پارٹی کی امیدوار آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ کامیاب ہو گئیں۔ آصفہ بھٹو زرداری صدر آصف زرداری اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی ہیں، شہزادی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق آصفہ بھٹو سمیت امیدواروں نے کاغذات نامزد جمع کرائے تھے۔ آر او شیر علی جمانی نے بتایا کہ 7 آزاد امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سردار شیر محمد علی نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل نہیں کی۔ سردار شیر محمد عام انتخاب نے آصف علی زرداری کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر تھے۔ باقی 3 امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی واپس لیے جانے کے بعد اب این اے 207 پر آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ کامیاب ہو گئی ہیں۔ ایک طرف آپ خان صاحب کی سوچ دیکھیں کہ کور کمیٹی کو ہدایت دے رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحب سیاسی امور پر کوئی سٹیٹمنٹ نہ دیں، ان کو منع کر دیا جائے، سگی بہن ہے ان کی، موروثی سیاست کے خان صاحب اصولی موقف پر قائم ہے۔ دوسری طرف بادشاہ سلامت کی شہزادہ پہلے بلاول بھٹو ہیں، اب دوسری شہزادی جو ہے وہ سیاست میں، ان کی پارلیمانی سیاست کا آغاز ہو گیا۔ انہوں نے بلا مقابلہ جیت کر اپنے نانا کی روایت جو انہوں نے کی تھی قائم، اس پر وہ بھی چل پڑی ہیں، بلا مقابلہ جیت گئی ہیں۔ لیکن کہانی اصل یہ نہیں ہے، کہانی اصل اس کے پیچھے ہے۔ این اے 207 اب سنیے غور سے۔ این اے 207 نواب شاہ پر پی ٹی آئی امیدوار غلام مصطفیٰ رند کو پولیس نے سکرنڈ سے گرفتار کر لیا۔
غلام مصطفیٰ رند نے ضمنی انتخابات میں آصفہ بھٹو کے سامنے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر نامینیشن فارم جمع کرایا تھا۔ پہلے مرحلے میں غلام مصطفیٰ کا فارم رد ہوا تھا۔ آج فارم بحال ہونے پر پولیس نے بلا جواز گرفتار کر کے گم کر دیا، منظر سے ہی ہٹا دیا۔ پی ٹی آئی کے سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ، جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ علی کی جانب سے گرفتاری پر شدید مذمت کی گئی۔ پولیس ہمارے امیدواروں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہی ہے۔ تو دیکھیں کیسے جیت کر آئی ہیں بی آصفہ بھٹو۔ پہلی پارلیمانی سیاست کا آغاز جعل سازی کے ساتھ انہوں نے بھی کر دیا ہے۔ میرے خیال میں انہوں نے آئیڈیلائز کیا ہے جناب محترمہ مریم نواز صاحبہ کو، جنہوں نے پنجاب میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اب آصف علی زرداری صاحب کی دختر نیک اختر بھی ہم پر حکمران بن گئی ہیں، بہت بہت مبارک ہو۔ اور کیسے حکمران بنی ہیں کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو اٹھا لیا گیا، غائب کر لیا گیا، جتنے بھی لوگ مقابل ان کے تھے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ تو اس طرح جناب محترمہ آصفہ بھٹو صاحب کی پارلیمانی سیاست داغدار شروع ہو چکی ہے۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔